अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज मंगल है 21 अप्रैल 2026। जब सुबह के खुसूसी व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। 21 अप्रैल से मुराद ये है कि आज सीज फायर का आखिरी दिन है। मंगल और बुध की दरमियानी शब, ये जो सीज फायर अमरीका और ईरान के बीच हुआ है, इसका खात्मा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर, उनके ताज़ा बयानात, ट्रुथ सोशल पर जारी स्टेटमेंट्स, मुख्तलिफ सहाफ़ियों से हुई गुफ्तगू, उसका जायज़ा अगर लिया जाए, गो कि एक स्टेटमेंट दूसरी से मुख्तलिफ, दूसरी तीसरी से मुख्तलिफ है, लेकिन बहसीत मजमूई अगर जायज़ा लिया जाए तो मौसूफ का मानना यह है कि हाईली अनलाइकली कि मैं सीज़ फायर में इजाफा करूँ, इसे एक्सटेंड करूँ। तो पूछा सहाफ़ी ने कि फिर क्या होगा? उसने कहा बड़ी खौफनाक बमबारी होगी। फिर कहता है मुझे डील की जल्दी भी नहीं है। फिर कहता है मैं बाइडन से और ओबामा से एक बेहतरीन डील ऑफ़र कर रहा हूँ ईरान को। तो ये सीज़ फायर ख़त्म होने से पहले क्या ईरानी वफ़द मान जाएगा पाकिस्तान आने के लिए? क्या जेडी वैंस और दीगर हुकाम अमेरिका वाले, उनके बारे में जो कहा जा रहा था अभी आए, चंद घंटों में पहुँचे, उनका स्टेटस क्या होगा? और ईरान का बुनियादी मुतालबा अब है क्या? ठीक है ना, पहले तो उन्होंने कहा था ना कि लबनान की सीज़ फायर भी की जाए, आबना हुर्मस का मामला भी ज़ेर बहस था। अब उनका बुनियादी जो मुतालबा है वो बड़ा टेक्निकल और बहुत ही अहमियत का हामिल है, उससे वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से बात हो या रात गए रूसी वज़ीर ख़ारजा से बात हो, ईरान अब एक मौक़िफ़ पर पोज़ीशन ले चुका है। उसकी बड़ी बुनियादी और अवामी वजूहात हैं, वो आज मैं खुल के आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन अमेरिका ने वो जो जहाज़ पकड़ा था वेसल तोश्का नामी, जिसके इंजन रूम में इन्होंने सुराख किया और फिर मेरीन्स भी उतारे, उसका जो स्टाफ था उसको वापस भेजने का ऐलान किया। ये किसी हद तक एक मुस्बत इशारिया है। इस्लामाबाद में को 20,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार हैं, सिक्योरिटी टाइट है, रेड जोन दीगर, वहाँ से ख़बरें सहाफ़ी मुसलसल दे रहे हैं कि कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। लेकिन मुझे इस एक नुक्ते पे जो नेवल ब्लॉकेड है उससे पीछे हटता ईरान दिखाई नहीं दे रहा। मैंने जिक्र करना है फॉक्स न्यूज़ का, जहाँ पे पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक एफर्ट के बाद अब ईरान के आईआरजीसी के जो सरबराह हैं उनके ऊपर भी एक आर्टिकल लिख दिया गया है। एक बड़ी अहम खबर आज आपसे मैं डिस्कस करूंगा। प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी बड़े पढ़े लिखे शख्स हैं जो ईरानी वफ्द के साथ भी आए थे। छोटी छोटी हल्की उनकी दाढ़ी है, सफ़ेद रंग की, ग्लासेस पहनते हैं, आपने देखा होगा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। उन्होंने एक बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है, और वो इंकशाफ ये है कि जब वो इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक होने के बाद वापस जा रहे थे तो कैसे इसराइल ने उनके तैयारे को टारगेट किया और वो बचे कैसे, और अब भी क्या ख़तरात हैं, ये सूरत हाल भी डिस्कस करूँगा। हाँ, आखिर में क्योंकि बहुत ज़्यादा तबसरे हुए, तज्ज़िये हुए, मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी उस मौज़ू पर बात करने के लिए, लेकिन इरशाद भट्टी साहब ने जो मीरा साहिबा का इंटरव्यू किया, उसके ऊपर जो मेरे यूट्यूब चैनल पे और ट्वीट के ऊपर जो तज्ज़िये आए और जो सवालात पूछे गए, उसको मैं ज़रूर एड्रेस करूँगा। सबसे पहली बात तो मुझसे ये सुन लें कि एज़ ऑफ़ नाउ जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो दो चीज़ें हैं। एक, डोनाल्ड ट्रंप ने ये शय वाज़ेह कर दी है, वो भी एक पोज़ीशन ले चुका है कि जब तक ईरान डील नहीं करता तब तक मैं नेवल ब्लॉकेड ख़त्म नहीं करूँगा। ईरान कह रहा है कि जब तक नेवल ब्लॉकेड ख़त्म नहीं करता हम मुज़ाकरात में नहीं जाएंगे। ये डिप्लोमेसी के ख़िलाफ़ है। इस वक्त जब मैं आपसे अगर फ्रैंकली बात करने की कोशिश करूँ, कुछ इशारे गिनने की कोशिश करूँ, इशारे मुझे ये बताते हैं, बड़ी सादा सी बात, कि पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि हम पुरुमीद हैं बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए कि ईरान ज़रूर आएगा। जेडी वैंस के हवाले से कहा जाए तो वो आज किसी वक्त भी पहुँच सकता है, मंगल का दिन है। और ट्रंप के हवाले से कहा जाए तो वो कहता है कि मैंने ब्लॉकेड को कंटिन्यू करना है। लेबनान के हवाले से बात की जाए तो लेबनान इसराइल जो टॉक्स हैं वो थर्सडे को जुमेरात को होने जा रही हैं। इसके बावजूद कि सीज़ फायर नाम की शय की धज्जियाँ उखेड़ दी गई हैं, उखाड़ दी गई हैं, और वहाँ पे तो साउथ लबनान में हज़रत ईसा के नाम से जो मुजस्समा था उसके साथ जो इसराइली फ़ौजियों ने किया, वो तो ख़ुद अब उनकी हुकूमत भी मान रही है। साथ अगर हम बात करें ईरान की तो सरगेई लारोफ जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी अब्बास इराक़ी साहब से गुफ्तगू हुई, और फिर कल आपने देखा चीनी सदर शी जिनपिंग की मोहम्मद बिन सलमान साहब से बात हुई, और इस सब के नतीजे में जो अनसर्टेनिटी फैली तो गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। हालांकि जैसे ही मुज़ाकरात का ऐलान हुआ था गैस और पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़या हुई थी। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ, एक सहाफ़ी हैं इंज़माम राशिद, ये यूएई में बेस्ड हैं। ये दावा कर रहे हैं कि ईरानी वफ़द मंगल को रवाना होगा। अगर उनसे पहले जेडी वांस आ गए तो ये पहुंच जाएंगे उनके बाद। मुतज़ाद दावे हैं, कई अखबारों ने इसका दावा भी किया है, लेकिन ईरान इसकी तस्दीक करने से इनकारी है।
ٹرمپ نے خود کہا کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ لینڈ کرے گا ود ان آورس. پھر سی این این نے بتایا کہ نہیں جی وہ تو ابھی تک ڈپارٹ ہی نہیں کیا، نکلا ہی نہیں، اس کا موٹر کیٹ وہاں امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے. پھر اس نے کل رات ہی شام کو اسٹیٹمنٹ دی، آج ہی ڈیل سائن ہو جائے گی، وہ بھی ایک عجیب بات تھی. پھر رائٹر سے خبر آئی کہ پاکستانی عسکری حکام نے بات کی نیول بلاکٹ ختم کرنے سے، وہ بھی پتہ چلا فیلر ہے، اسپوائلر ہے، اس میں بھی حقیقت نہیں ہے. تو من گھڑت اور ایک سے بڑھ کر ایک فیلر جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے، جس کی وجہ سے انسرٹنٹی بڑی ہے. فار ناؤ بالکل انسرٹنٹی ہے، فار ناؤ بالکل سیز فائر کو خطرہ ہے، فار ناؤ ایک خطرناک جنگ کا خدشہ ہے، بالکل ہے. لیکن کچھ اشاریے بتا رہے ہیں کہ ایک امید ابھی باقی ہے. جو عباس عراقچی صاحب نے پبلک سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو بیہیویئر ہے وہ انکمپیٹیبل ہے ود ڈپلومیسی. سفارتکاری کے حوالے سے جو ان کا رویہ ہے وہ بالکل اس سے موضوع نہیں ہے، اس سے مطابقت نہیں رکھتا. اب میں آپ کو دو چیزیں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل نے یہ کہا ہے کہ ایرانین ڈیلیگیشن جو ہیں وہ پاکستان منگل کو پہنچ رہے ہیں، ان دونوں کا بھی دعویٰ ہے. اس کے علاوہ جو خبر میں نے آپ کو دی ویسل کی توشکا کی، اس میں الجزیرہ نے اور امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ان کا جو کرو تھا، جو سیز ہوئی تھی توشکا نامی ویسل 900 فٹ لمبی، اس کو واپس ایران بھیجنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پاکستانی حکام کے ساتھ رابطہ ہوا اس کی کہانی بھی واضح کر دیتا ہوں. پاکستانی حکام نے جو امریکیوں سے کمیونیکیشن ہوئی، ڈار صاحب اور دیگر، انہوں نے ایران کو کنوے کیا کہ وہ نیول بلاکٹ ختم کرنے کو تیار نہیں، جس کا اظہار بعد میں ٹرمپ نے بھی کر دیا. اب سمجھیں کہ ایران کا مسئلہ کیا ہے. اعلیٰ ترین قیادت کی شہادت کے بعد، جناب آیت اللہ کی شہادت ہو، 250 کے قریب سیاسی اور عسکری رہنماؤں کی شہادت ہو، پورے ملک میں بمباری ہوئی ہو، تنصیبات کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہو، اور وہ ملک جہاں کچھ عرصہ پہلے لوگ سراپہ احتجاج تھے، وہ لوگ ان واقعات کے بعد اکٹھے ہو گئے اسی قیادت یا باقی ماندہ قیادت کے نام پر، یا شہادتوں کے نام پر، سرزمین کے نام پر، 6000 سالہ تاریخ کے نام پر. تو وہ عوام اب کیوں کر چاہیں گے کہ ایران سرنڈر کرے، ایران غیر مشروط ڈیل مانے، ایران امریکی بات مانے، جبکہ انہوں نے 40-45 دنوں میں وہ کر دکھایا جو ناممکن تھا دنیا کی نظر میں. اب ایک عوامی دباؤ بھی ہے، عوامی سینٹیمنٹ بھی ہے. کل رات بھی لوگ سڑکوں پر باہر نکلے، میں نے آپ کو صبح کے ویلاگ کو بتایا تھا. آج بھی کچھ لوگ باہر نکلے، اس کے باوجود کہ صدر مسعود چاہتے ہیں کہ تعمیر نو کے لیے تنازعات ختم ہوں، یہ بات بھی وہ پیرالل کرتے ہیں. لیکن ایک عوامی دباؤ ہے، آر جی سی کا بھی دباؤ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اتنی قربانیوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ غیر مشروط ہم سرنڈر کریں. اس لیے بیئر منیمم یہ کہ پہلے نیول بلاکٹ بند کریں، ختم کریں اسے. ہم نے آپ نے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا تھا، آپ یہ ختم کریں، پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جوہری ہتھیار تو بنانے نہیں ہے، یورینیم افزودگی کے اوپر فارمولہ نکال لیتے ہیں. یہ وہ بنیادی وجہ جہاں پہ ایران اپنی بات پہ قائم ہے اور ان کی بات میں وزن ہے. تو یہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس سے ڈیویٹ یہ قیادت اگر کرے گی تو بڑا غرق ان کا ہو جائے گا، ان کو بہت نقصان ہوگا. پہلے ہی ود ان ایران کچھ لوگ ایسے بھی تھے ممبر پارلیمان جو پچھلے مذاکرے میں آئے، اب جا کے وہ کہہ رہے ہیں بات چیت کرنی نہیں چاہیے، مذاکرات کا فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن ٹرمپ نے ایک پبلک پوسچر لے چکا ہوا ہے. اب مجھے کچھ لوگوں نے خبر دی رات گئے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ نیول بلاکڈ ختم کر دے لیکن پبلکلی اعلان نہ کرے. ٹریفک مانیٹر کرنے والے لوگ جو ہیں، ویب سائٹس ہیں، وہ اس کے بارے میں کوئی اطلاع کو دے دیں. میں دو خبریں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. ایک تو امریکی جو سیکرٹری دفاع ہے پیٹ ہیگزٹ، اس کے بیچ اور جو آرمی سیکرٹری ان کا ڈین ڈریسکول، اس کے بیچ پھڈا ہوا ہے بہت شدید. اور یہ وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کے بیچ جو انپریسیڈنٹڈ ملٹری کمٹمنٹس ہیں پوری دنیا میں امریکہ کی، جو جگہ جگہ پنگے لے رکھے ہیں، اس کی وجہ سے جو فوج کی مصروفیات اور فوج کو جو دھونسا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ملٹری سیکرٹری ہے ڈین ڈریسکول، اس کا اور جو پیٹ ہیگزٹ ہے جو بڑا ایڈونچرس موڈ کا ہے، فاکس نیوز کا اینکر، اس کے بیچ پھڈا چل رہا ہے. اس کی وجہ سے ایک سال میں 21 جرنیل بھی فارغ ہو چکے ہیں. ایف بی آئی کا ڈائریکٹر بھی انڈر شیڈو ہے، اور کئی اور لوگ بھی مستعفی ہو چکے ہیں، انہیں فارغ کیا جا چکا ہے. تو یہ بھی اس جنگ کا تحفہ ہے جو ٹرمپ کو مل رہا ہے. خبر میں نے جو آپ کو دینی تھی وہ پروفیسر مرندی صاحب کی تھی، وہ ضرور سن لیں مجھ سے. پروفیسر مرندی صاحب نے کہا، ایک پوڈ کاسٹ میں دو خواتین کے ساتھ بیٹھے تھے، کہ جب وہ واپس آ رہے تھے پچھلے مذاکرات میں شرکت کے بعد، تو انہیں خطرہ تھا، ان کے پاس اطلاعات تھیں کہ انہیں ہٹ کیا جائے گا اسرائیل کی جانب سے، ان کو سپورٹرز کی جانب سے. اور ان کا اس بارے میں کہیں سے ثبوت کیا لے کے آنا، مغربی میڈیا رپورٹ کر رہا تھا مسلسل کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے پھر ڈیفرنٹ روٹ لیا، پاکستانی فضائیہ اور ہماری جو فضائیہ تھی یا ہمارے جو حکام تھے، انہوں نے پلاننگ ایسی کی کہ ان کی نظر سے دور رہیں. جس طیارے میں ہم نے بیٹھنا تھا اس طیارے میں نہیں بیٹھے، کسی اور طیارے کا انتخاب اچانک کیا گیا. اور پھر جس روٹ سے جانا تھا اس روٹ کا انتخاب نہیں کیا گیا، روٹ بھی بدلا گیا. اور جس جگہ لینڈ کرنا تھا وہاں لینڈنگ نہیں کی گئی، بلکہ سڈن لینڈنگ کی گئی مشہد کے قریب، اور وہاں سے پھر سڈن لینڈنگ کرنے کے بعد
ٹرین لے کے جو وفد تھا ہمارا وہ تہران پہنچا. تو کہنے لگے جب یہ صورتحال ہو تو کیا مذاکرات کرنے ہیں, کون سی اعتماد سازی, کہ جب یہ خدشات ہوں پبلکلی مارنے کی, مرڈر کرنے کی دھمکیاں ہوں, ٹارگٹ کرنے کی دھمکیاں ہوں مذاکرات کاروں کو, تو پھر کیسی اعتماد سازی اور کیسے مذاکرات. بات یہ بھی بڑی وزنی ہے. تو یہ پروفیسر محمد مرندی صاحب نے ایسے مغربی میڈیا کو بھی مورد الزام ٹھہرایا اور اسرائیلی عناصر کو بھی مورد الزام ٹھہرایا کہ یہ کارروائی وہاں پہ وہ کر رہے ہیں. اب میں آپ سے عرض کروں کہ جو سیز فائر والا معاملہ ہے کل, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی ڈیڈ لائن آنے سے پہلے ایران سے اچھی خبر آ سکتی ہے, اور ٹرمپ چاہے پبلکلی اناؤنس کرے یا نہ کرے نیول بلاکیڈ میں کچھ گنجائش نکلے گی, کیونکہ جو آئل اینڈ گیس میں بہت زیادہ چینجز آ رہے ہیں جس سے دنیا ڈیمیج ہو رہی ہے, اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑ رہا ہے اور بڑا سنگین اور گہرا پڑ رہا ہے. مثال کے طور پر ٹرمپ نے خود جو ٹویٹس کر رکھے ہیں نا تازہ موصوف نے, جس میں اس نے کہا کہ بلاکیڈ ہم نے جاری رکھنا ہے اور ول ناٹ ٹیک اٹ آف انٹل دیر از اے ڈیل, اور اس میں کہتے ہیں کہ جی ایران $500 ملین فی دن نقصان اسے ہو رہا ہے اس بلاکیڈ کی وجہ سے, جو کہ انسسٹینیبل نمبر ہے ایون ان دی شارٹ ٹرم. کم سے کم مدت میں بھی اگر چند دنوں کے لیے بھی ہوتا ہے تو یہ جو نقصان ایران کو رہا ہے بہت نقصان دہ ہے, انسسٹینیبل ہے. میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ ایک بات نہیں سمجھ پا رہے. ایک تو ایران جنگ کے بارے میں جتنی رپورٹس تھیں وہ انہوں نے نہیں پڑھی, ان کو بائی پاس کیا. 18 ایجنسیوں کی رپورٹ تھی جن کو اگنور کیا. دنیا بھر کا میڈیا کہہ رہا تھا, یورپینس کہہ رہے تھے, نیٹو کہہ رہے تھے جنگ میں نہیں جانا چاہیے, ان کو بائی نہیں کیا اور پھر بھگتا. اب بھی جو بات کر رہا ہے کہ $500 ملین روزانہ اگر وہ نقصان ہو رہا ہے. بھائی 47 سال پابندیاں بھگتی ہیں اس قوم نے, 47 سال میں اعلیٰ ترین قیادت سیاسی ہو عسکری ہو اس کو ہر جنگ میں کھویا انہوں نے. آپ کے نزدیک یہ $500 ملین کا جو نقصان ہے یہ ان کو بڑا بھاری پڑا ہوگا. وہاں عباس عراقچی اور اسپیکر باقر قالیباف صاحب کو عوامی پریشر, عوامی دباؤ ہے کہ سرنڈر نہیں کرنا, جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے مذاکرات میں نہیں جانا, اور وہ چاہ کر بھی مذاکرات میں نہیں آ پا رہے عوامی دباؤ کی وجہ سے. تو آپ کا خیال ہے وہ عوام اور وہ ملک جو ہے وہ $500 ملین, یہ آپ بزنس مین ہیں, آپ سیٹ ہیں, سوداگر ہیں, آپ کو $500 ملین کا بڑا مسئلہ ہوتا ہوگا. ان لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں رہا اب. یہ تو یعنی کوئی 15-20 لاکھ افراد بے گھر ہوئے, تہران بھر میں آپ نے بیڑا غرق کر دیا, تباہی کر کے پورے ایران میں. کیا فرق پڑا؟ لوگ کیا آیت اللہ کی شہادت کے بعد, جناب آیت اللہ کی شہادت کے بعد متنفر ہوئے؟ وہ جو احتجاج کر رہے تھے وہ باہر نکلے رجیم چینج کرنے کے لیے وینزویلا کی طرح, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ پتہ نہیں کسے سنا رہے ہیں. میرا خیال ہے ایران کے بارے میں جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی پتہ نہیں وہ کیوں نہیں ہو سکی. آن دی کانٹری ایران تو 5 سال کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ بڑا عجیب ہے. اچھا میں آج آپ کو خبر دوں ایک اور. ہم نے کل پرسوں ذکر کیا تھا کہ فاکس نیوز پر اور انٹرنیشنل میڈیا میں اب کچھ اداروں میں آپ اسرائیلی اور بھارتی نواز کانٹینٹ دیکھیں گے مذاکرات کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف جو مذاکرات کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں یا ایفرٹس کر رہے ہیں, بالخصوص پاکستان. تو میں نے ذکر کر دیا تھا پاکستانی ایفرٹس کے اوپر, جو فاکس نیوز پہ کل پرسوں کالم چھپا تھا. ایک اسرائیلی نجات صحافی ہیں جو عفرت ان کا نام ہے, خواتین اور جنگ کے اوپر کام کرتی ہیں, لیکن کبھی نہتے جو مسلمان اسرائیل کی وجہ سے مختلف ممالک میں سفر کرتے ہیں ان کے اوپر کام نہیں کیا ہوا. سوڈان پہ کام ضرور کیا ہے, ایریٹریا پہ ضرور کیا ہے. تو اس بی بی نے جو پاکستان اور پاکستانی سیاسی عسکری قیادت کے بارے میں جو کالم لکھا, اس کے بعد آج اس نے تازہ تحریر جو لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے احمد واحدی صاحب کے اوپر. احمد واحدی صاحب کون ہے؟ یہ IRGC کے ٹاپ کمانڈر ہیں, جن کے بارے میں کل پرسوں میں عرض کر چکا تھا کہ ان کے بارے میں میڈیا کا دعویٰ ہے کہ یہ مجتبیٰ خامنئی صاحب سے رابطہ کاری کا واحد ذریعہ ہیں, اور وہ بالکل ان معاملات کو کنٹرول میں لے چکے ہیں. مجتبیٰ خامنئی زخمی ہونے کے باوجود ان کے ذریعے رابطہ کاری ہوتی ہے اور ان کا پیغام پھر پوری قیادت کو پہنچایا جاتا ہے. تو جیسے ہی خبر 1-2 دنوں میں وائرل ہوئی کہ احمد واحدی صاحب واحد سورس آف کانٹیکٹ ہیں ود مجتبیٰ خامنئی صاحب, تو اس بی بی نے آج کالم لکھا ہوا ہے. یہ کہتی ہے ٹیرر چیف, دہشت گردوں کا چیف. کس کو؟ احمد واحدی کو. کیوں؟ یہ نیو جو ہیڈ آف IRGC ہے یہ ٹائیڈ ٹو ڈیڈلی گلوبل اٹیک, یہ ان کا تعلق دنیا بھر میں ہونے والے حملوں سے ہے. اور واحدی از آن اے وانٹیڈ لسٹ فار ہز alleged رول ان ٹیرر بامبنگ ان ارجنٹینا. ارجنٹینا میں جو دہشت گردی کا واقعہ کئی برس پہلے پیش آیا تھا, اس میں ان کا رول ہے اور وانٹیڈ لسٹ میں ہے. alleged, مبینہ طور پر. بی بی نے مبینہ طور پر, اگر ان کا نام ہے, ایرانی ساری قیادت ہی alleged تھی, سب کے نام لسٹوں میں تھے, اور کئی لوگوں کے. احمد الشرع کون تھا شام والا؟ ویسے اس سے آج ٹرمپ بھی ملتا ہے, سب جپیاں ڈالتے ہیں. تو alleged تو یہ سب ہوتے ہیں جو آپ کو پسند نہ ہوں. تو اب یہ بی بی یہ لکھ رہی ہے کہ یہ alleged اس لسٹ میں, وانٹیڈ لسٹ میں ہے, اور یہ ٹیرر چیف ہے پوری دنیا کا. اور یہ کیوں؟
وجہ وہی کہ یہ مشتبہ خامنہ کے ساتھ باہر رابطہ ہیں، ان کا پیغام پہنچانتے ہیں باقی ایرانی قیادت کو، تو اس کے خلاف اس نے کالم لکھا. یہ عفرت لیسٹر جو نام ہے اس کا، اسرائیلی نژاد خاتون. میرا سوال یہ تھا ان سے، کالم فاکس نیوز پہ چھپا کہ اب وہ اسرائیلی لابی حرکت میں آئی ہے اور وہ مسلسل ایسے کالم، ایسے مضامین جو ہیں وہ چھپوا رہی ہے. بہرکیف جانے سے پہلے میرا اور ارشاد بھٹی صاحب، کیونکہ میں نے عرض کی تھی کہ ہمارا ذاتی کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرے لیے بہت اچھا تعلق ان کے ساتھ رہا. میں نے ان کی، بھٹی صاحب کی شان میں پہلے 2-4 منٹ تعریف کی کہ میں جن کو جانتا تھا بڑے بھلے آدمی تھے، ملن نثار تھے، بیبے تھے، عزت تکریم سے ملتے جونیئر سینئر سے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ سال ڈیڑھ میں ان کے ساتھ کیا ہوا. جو سوال انہوں نے میرا جی سے کیے وہ ناقابل یقین ہیں. وہ لوگ جو معترض ہیں، میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، کچھ 70,000 لوگوں نے وہ ٹویٹ دیکھا، کوئی 150-200 نے کمنٹ کیا، اور یوٹیوب کے اوپر بھی 250-300 نے کمنٹ کیا میری ویڈیو کے نیچے. تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، ذاتی طور پر بتا رہا ہوں، کہ 90% لوگوں نے اس رائے سے اتفاق کیا جو خاک صاحب نے پیش کی اور کہا کہ یہ سوال مناسب نہیں تھا. اب وہ لوگ جو باقی اس پہ اعتراض کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بھٹی صاحب نے ٹھیک کیا، میرا ان سب سے ایک سوال ہے، کیا بھٹی صاحب نے جو سوال میرا سے پوچھے وہ سوال آپ ٹی وی پہ لگا کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ سن سکتے ہیں، ان کو دکھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ بھٹی صاحب صحیح سوال پوچھ رہے ہیں؟ اگر نہیں تو میرا خیال آپ کو شرم کرنی چاہیے، اور اگر ہاں تو معیار ایک سا رکھیں. اگر ہمیں کسی اور سیاسی شخصیت کے حوالے سے ہونے والی فضول بکواس پہ اعتراض ہے تو ہمیں یہاں بھی اعتراض ہونا چاہیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کے حامی عدت کیس کو اچھالیں تو جائز، میرا کے اوپر کوئی تنقید ہو تو وہ ناجائز، ان کا معیار بھی غلط. پی ٹی آئی کے دیوانے اپنی من پسند شخصیت کے اوپر اعتراض ہو تو ناجائز، کسی اور سیاسی شخصیت پہ اعتراض ہو تو وہ جائز. یہاں بھی پیمانے میں گڑبڑ ہے. پیمانہ ایک سا رکھیں. ہم آپ کو دعوے سے کہہ سکتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ نہ ہم عدت کیس کا کیچڑ اچھالنے والوں میں سے تھے، نہ ہم محترمہ مریم نواز کے اوپر کریکٹر اسیسینیشن کرنے والوں میں سے تھے، نہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں عجیب و غریب بات کرنے والوں میں سے تھے، اور نہ محترمہ میرا جی کے بارے میں عجیب و غریب سوال پوچھنے والوں کی تائید کر سکتے ہیں. سوری، سمپل پیمانہ ایک سا رکھیں. سیاسی اعتراض کریں، اختلاف کریں، 100 بسم اللہ، لیکن پیمانہ ایک رکھیں، منافقت نہیں. اللہ حافظ.